मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। आप हंस रहे हैं, मैं आपको आर्मी चीफ का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि एक आर्मी चीफ का आप किस्सा सुने और सर धुने। आपको हंसने के लिए तो नहीं कहा। एक गैर मामूली इंटरव्यू में अकलीम अख्तर अल-मारूफ जनरल रानी ने इंकशाफ किया कि एक रात आगा जानी ब्रैकेट में है जनरल याया खान मुझसे मिलने के लिए आए थे और किसी हद तक बेचैन थे। आते ही मुझसे पूछा, तुम्हें फिल्म धी रानी का गाना छला चीची दा याद है, आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गाने सुनने का वक्त कहाँ होता है, मैं मसरूफ़ होती हूँ जर्नैलों के साथ गुफ्तगू, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बनाना, उसमें मसरूफ़ होती हूँ। जी, उसी वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया और नगमे की कॉपी पेश करने का हुक्म सादिर किया। जहाँ से मर्जी है ये गाना चाहिए। उसके बाद जी रात के 2 बजे का वक्त था। मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन हुआ है क्योंकि फ़ौज भी ना चीची पे हिलती है। एक तो है ना मेरी चीची दा छला माई ला लिया, दूसरा फ़ौज भी चीची पे हिलती है। मिलिट्री सेक्रेटरी साहब निकल पड़े। रात के 2 बजे का वक्त था। बाजार सारे बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर एक ऑडियो आइटम की दुकान खुलवाना पड़ी और गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी। रात को 2 बजे हम अल्लाह की फ़ौज हैं, जहादे फ़ी सबीलिल्लाह हमारा नारा है। ठीक हो गया जी। जिसके बाद आगा जानी खुशी खुशी नगमा सुन रहे थे और उसकी इत्तला नूर जहान को कर दी गई थी कि आपके गाने ने आगा जानी के साथ क्या किया है और आगा जानी ने आपके गाने के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि 78 साल से हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 18 नवंबर 2025 है और दिन है मंगल का। जो लोग मुझे मुस्तकिल सुनते हैं अब उनको भी याद हो गया होगा कि मंगल का दिन क्यों अहम होता है। यानी एक दौर था कि शाम के बाज़ार थे और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उनके ख़ानदान के लोग थे। अब क्या होता है, मंगल का दिन होता है और अडयाला की सड़कें होती हैं, अडयाला का रश होता है, अडयाला के नाके होते हैं और इमरान खान की बहनें होती हैं। यानी ये जो सुन्नत है, ये तरीक़ाकार है, ये बहुत पुराना है। वहाँ पे 2-2 टके के जो पुलिस एहलकार हैं जो तकरीबन 50 रुपए रिश्वत लेते हैं या अगर 250 रुपए रिश्वत दे दी जाए तो उस पर खुश होते हैं, वो उनको जो है वो रोकते हैं। 3 साल का विजन क्या चल रहा है? 3 साल का विजन ये चल रहा है कि इमरान खान ने मुझे DGISI के ओहदे से फारिग किया था क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को फारिग करके लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगाया गया था। अब आप इमरान का हाल भी देख लें और DGISI फैज़ हमीद का हाल भी देख लें। ये 3 साल का विजन है। और बुशरा बेगम से रब्ता करने की कोशिश की गई। शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी गवाह हैं, उन्होंने मिलने से इनकार किया कि मैं सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। तो बुशरा बीबी के साथ
کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 3 سالہ کارکردگی ہے اور یہ 3 سالہ جو ہے وہ ویژن ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر ایک ناکے پر دھرنا دیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں اور سلمان اکرم راجہ بھی موجود ہیں، اور عدالتی احکامات کے بعد آج فیملی سے ملاقات کا دن ہے، اور بہت عرصہ ہو گیا ہے عمران خان سے کوئی مل نہیں پایا، کیونکہ عمران خان رد عمل دیں گے 27ویں ترمیم پہ، اور خاص کر جو لائف ٹائم ایک جو استثناء ہے، امیونٹی ہے، اس پہ بھی وہ اپنا رد عمل دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہاں سے جو رد عمل آئے گا وہ قوم کا رد عمل ہوگا، قوم اس کو اٹھا لے گی اور پورے سوشل میڈیا پہ وہ چھا جائے گا۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ وائرل ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ وائرل بیانات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سٹاف جو دوسرے محترم صحافی اور یوٹیوبرز ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے، وہ بہت بڑے ہیں، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، مجھے جو ہے وہ آپ پیار دیتے ہیں، تھوڑے سے لوگ مجھے سنتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی۔ اور اگر آپ نے غلطی سے پہلی دفعہ ہمارے تھمبنیل کو کلک کر لیا ہے تو آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمیں سپورٹ کریں، اور اگر آپ پہلے سپورٹرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، تو آپ انگوٹھا ہلکا سا کمبل سے نکال کے ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی اتنی سردی نہیں ہے، اور اگر ڈر نہیں لگتا تو پیغام کو پھیلا دیں اپنے دوستوں تک، پیاروں تک، یاروں تک، اور فیس بک پہ شیئر کر دیں۔ اور جو مجھے مورلی، اخلاقی طور پہ اور فائنینشلی طور پہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے چندے کی درخواست نہیں ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلی خبر دی ہے انصار عباسی نے، آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین ہیں، منافقوں کا سردار ہے، اور یہ گود میں بیٹھتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 مزید ججز جو ہے وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، جن میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اب اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں، لگتا یہی ہے، دوسرا پہلو یہ کہ ان کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ یہ استعفیٰ دیں، اب آپ کا کیا کام ہے، اب نہ یہاں پہ آئین ہے، نہ یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ جو منگولوں کا قانون ہے وہ لاگو ہے، آپ بھی گھر جائیں۔ بہرحال یہ جنگ میں انصار عباسی نے جو ہے وہ سٹوری کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ہڈی مل گئی، بلکہ کافی بڑی ہڈی ملی، چوسنے والی ہڈی ملی، اور راٹھور صاحب، فیصل راٹھور صاحب بدنام زمانہ، صبح بھی ذکر کیا تھا، یہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ 5-6 بندے شہید کرانے کے بعد وہ جو عوامی کمیٹی تھی کشمیر کی، جنہوں نے احتجاج کیا، جنہوں نے سردی برداشت کی، بھوک برداشت کی، ان کو ملا کیا؟ فیصل راٹھور۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد NFC، یہ حکومت کی رپورٹ ہے، NFC ایوارڈ میں سب سے بڑا حصہ پنجاب کا ہے، سب سے دوسرے نمبر پہ سندھ کا ہے، تیسرے نمبر پہ KPK کا ہے، اور چوتھے نمبر پہ بلوچستان کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں KPK کے حالات آپ دیکھیں، وہاں پہ دہشت گردی دیکھیں، وہاں پہ ڈرونز دیکھیں، سندھ کے حالات دیکھیں، اندرون سندھ کے حالات دیکھیں، اور جو ہے نا بلوچستان، اسپیشلی بلوچستان کے بارے میں آگے خبر دوں گا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ 2025 ہے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ بہرحال ان کا حصہ سب سے کم ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں شریف خاندان ہے لاڈلا، اور سندھ میں زرداری خاندان ہے لاڈلا، ان کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کی حکومت کے مطابق پنجاب میں 42 ایکڑ زمین ہے۔ اگر آپ وزیر نہیں ہیں، اگر آپ سرکاری عہدے پہ نہیں ہیں تو آپ کی 142 ایکڑ جو ہے نا وہ زمین ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آج انہوں نے سرخیاں لگائی ہیں اخباروں میں، 42 ایکڑ، 2 ٹکے کے بندے کے 100 ایکڑ ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا جو شیرمان قبیلہ ہے میاں والی میں میاں والی سے ہوں، یہ بڑا تگڑا قبیلہ ہے، یہ معمولی قبیلہ نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے
عمران خان کے چچا امان اللہ خان وہ الیکشن جیت گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے. یہ اتنا تگڑا قبیلہ ہے عمران کا، شیرمان خیل. اور 42 ایکڑ اگر نکل بھی آئے تو پھر کیا کریں؟ نہ وہ کبھی منسٹر رہی ہیں، نہ انہوں نے کوئی عہدہ انجوائے کیا ہے، لیے ہوں گے کہیں سے. اور وہ انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی ہماری طرح تھوڑے ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو پاکستان کے 20 اضلاع ہیں، یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا تھا، 20 اضلاع، ان میں روزگار نہیں ہے، صحت نہیں ہے اور پانی نہیں ہے. یہ 20 اضلاع پاکستان کے غریب ترین اضلاع ہیں، اور ان میں سے 17 اضلاع کا تعلق وہ بلوچستان سے ہے. ان 17 اضلاع میں پینے کا پانی نہیں ہے. جسٹ امیجن. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بلوچستان میں 2 گھنٹے آپ کی گاڑی چلتی رہے نا، 2 گھنٹے کار یا 1.5 گھنٹے، آپ کو پانی رستے میں نہیں ملے گا کہ کہیں سے آپ پانی پی لیں. حکومت کس کی رہی ہے 78 سال؟ کمانڈر صدرن کمانڈ، کور کمانڈر کوئٹہ، 78 سال سے یہ حکمران ہے. 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے. ذرا تصور تو کریں. چلے آپ بلوچی نہیں ہیں، تصور کریں کہ 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے. پانی زندگی ہے پینے کا. پھر قصوروار ہے مہرنگ بلوچ، پھر قصوروار ہیں بلوچی. خود حکومت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی بھی ان کا ٹٹو بیٹھا ہے، ان کا چابی والا کھلونا بیٹھا ہے، سرفراز بگٹی اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے. 17 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، اور ان کے سوئمنگ پولز میں منرل واٹر ہے. میں ایک جم خانہ میں گیا، ایک دوست لے گیا. یقین کریں میری بھوکی ننگی اور مجبور قوم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ایک چھت کے نیچے سوئمنگ پول، سپورٹس کمپلیکس، آدھی رات کو کرکٹ ہو رہی ہے، جاگنگ ٹریک، جاگنگ ہو رہی ہے، ایکسرسائز کی مشینیں، ہر طرف کافی چل رہی ہے، 4 جگہیں جو ہے نا وہ کھانے کی. یعنی میری تو ایک عادت ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد آ جاتے ہیں. یعنی وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو مجھے یاد آ جاتی ہے، قوم یاد آ جاتی ہے. میں خود بھی اس میں شامل ہوں. میں کون سا جو ہے نا وہ نواب آف کالا باغ ہوں. میں نے دیکھا کہ ہر چیز ایک چھت کی، ہر چیز، تاش کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں، شطرنج پڑی ہے، جو کرنا ہے آپ نے اس کا انتظام موجود ہے ایک چھت کے نیچے. جو کرنا ہے. 17 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے. پینے کا پانی حکومت ان کی ہے. 3 سال کا ویژن آپ کو بتا دیا ہے کہ 3 سال کا ویژن کیا ہے. اس کی بہنوں کو روڈوں پہ رولنا. آگے چلو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ 7 سالہ زینب، یہ دل کی مریض ہیں، انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے میری عیادت نہیں کی، میرے بارے میں پوچھا نہیں. عوامی لیڈر پھر اس طرح ہوتے ہیں نا، بچے بھی شکوہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو ویڈیو دکھائی گئی تو وزیر اعلیٰ نے چیف منسٹر کی گاڑی بھیجی. فوجی فاؤنڈیشن میں بچی کا علاج ہو رہا ہے، آج اس کی سرجری ہے، اللہ پاک زینب کو صحت دے. تو وزیر اعلیٰ نے زینب کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلوایا، بہت زیادہ پیار کیا، اور تمام اخراجات انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اٹھائیں گے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ وہ جمیل فاروقی اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار. مجھے وہ فکر، اب یہ سنیں اور آپ بھی کہیں گے. اچھا نصاب تعلیم بنانا ہوگا جو ہمیں اچھا مسلمان بنائے، نہ کہ امریکہ کا چمچہ. اندازہ کریں یہ کس نے کہا ہوگا، گیس کریں. خواجہ آصف نے. یہ لوگ کتنے بغیرت ہیں، یہ لوگ کتنے ننگے ہیں. اور اس شخص نے کیا کہا تھا جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. اب کس کو باپ بنایا ہوا ہے، کس کی آشیرواد اور لانچ اور یہ وہ، جو ہمیں امریکہ کا چمچہ نہ بنائے. اب میں جمیل فاروقی کا وہی فکر کہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بیان ہے محمود خان اچکزئی کا. محمود خان اچکزئی فرماتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ عمران خان کا ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ دہشت گردوں کی ہے، یہ جو حکومت ہے یہ قاتلوں کی ہے.
کیونکہ محمود خان اچکزئی کا جو تعلق ہے، ویسے تو وہ پختون ہیں لیکن تعلق ان کا بلوچستان سے، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہم پنجاب کو روتے ہیں، سندھ کو روتے ہیں، 17 اضلاع میں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے ٹوٹل ضلع کتنے ہیں، یہ آج میں دیکھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل ضلع کتنے ہیں، جن میں سے 17 میں جو ہے وہ پانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ محمود خان اچکزئی نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد فخر الرحمان بڑے زبردست اور نڈر جو ہے دلیر یہ صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کی جو اس وقت حالت ہے تو وہ ایک طوائف جیسی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ان کو پیسے دیں، 60 لاکھ 70 لاکھ 50 لاکھ۔ میں تنخواہیں سنتا ہوں نا، یہ جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی تنخواہیں۔ پھر آپ اسلام آباد میں ان کے دفتروں کے باہر ان کی گاڑیاں دیکھیں، یعنی ان کی گاڑیاں دیکھیں اینکروں کی، جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں۔ پھر ان کے باکسر دیکھیں، باؤنسر بلکہ، جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو ان سے نفرت ہے۔ تو وہ چونکہ اب فخر الرحمان نے کہہ دیا ہے طوائف ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز زرداری اور شہباز شریف ان کے حق میں ہے کہ پاکستان میں عدلیہ نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جو ہے نا وہ جو چیف جسٹس سے وہ کھوسا، آصف سعید خان کھوسا، عظمت سعید شیخ، جنہوں نے ان کو سسلین مافیا کہا تھا، گاڈ فادر کہا تھا اور 5-0 سے نائل کیا تھا کہ ان کے مفاد میں ہے پاکستان میں عدلیہ نہ ہو، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ خالی جو ہے نا وہ چودھری صاحب کے جو ہے نا مفاد میں نہیں ہے، ان کے بھی مفاد میں ہے، یہ فخر الرحمان صاحب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عظمہ بخاری یہ فرماتی ہیں کہ 84% آئمہ نے یعنی مسجد کے اماموں نے اپنے آپ کو 30,000 روپے کے لیے رجسٹرڈ کرایا ہے، 84%۔ اور ہمیں کوئی اچھی امید نہیں تھی، ہمیں کوئی اچھی توقع نہیں تھی مولویوں سے، کیونکہ کون ہے اس وقت جو ہے نا وہ احمد بن حنبل، یا کون ہے امام مالک، یا کون ہے امام جعفر صادق، یا کون ہے امام شافعی، یعنی اس دور میں تو ہمیں بالکل ان سے امید نہیں تھی۔ ان سے یہی امید تھی، اگر یہ بات درست ہے، کیونکہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 84% امام خود آئے۔ میں نے آپ کو امام زین العابدین کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے، حکمران کے پاس آتا جاتا ہے، تو کبھی اس سے دین سیکھنے کی غلطی نہ کرنا، وہ ڈنڈی مارے گا دین سیکھنے کی۔ ایک اور عالم نے فرمایا کہ ان مولویوں کو کچھ نہ کچھ ہنر سکھا دو، کچھ نہ کچھ، ورنہ یہ دین بیچیں گے۔ دین فضل الرحمان کو دیکھیں نا، وہ ایک ہے احمد شاہ نورانی کا بیٹا انس نورانی، اس کو دیکھیں نا، طاہر اشرفی کو دیکھیں نا، مفتی منیب کو دیکھیں نا، کیا بیچ رہے ہیں؟ تو اس سے اچھا تھا کوئی ہنر آتا۔ بہرحال یہ عظمہ بخاری نے فرمایا ہے۔ ایک سال میں چینی کی جو قیمت ہے وہ بڑی ہے 40%، 40% قیمت بڑی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف، جہانگیر ترین، ہمایوں اختر، اس کے علاوہ جو ہے نا شہباز شریف کا بیٹا، ایشیا کی جو سب سے بڑی شوگر مل ہے وہ ہے رمضان شوگر مل، اور وہ ہے حمزہ شہباز کی، اور وہ ہے چنیوٹ میں۔ میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ چنیوٹ میں رمضان شوگر مل دیکھ چکا ہوں، کیونکہ میں شوگر ملوں میں مزدوری کر چکا ہوں، تو میں نے وہ بھی دیکھی۔ ایک سال میں 40%۔ چینی مہنگی، وزیر اعظم چور، پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور۔ آپ کو نعرے یاد ہوں گے، آپ کو لانگ مار یاد ہوں گے۔ بہرحال جی ایک سال میں جو ہے وہ 40% جو ہے نا وہ مہنگی ہو گئی ہے چینی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر ہم اپنے وی لاء کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو ہے نا وہ جاوید احمد غامدی، بہت بڑے عالم ہیں، میرے بہت فیوریٹ ہیں، بہت متوازن ہیں، ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ غامدی صاحب کو سنا کریں۔ غامدی صاحب کو سنیں گے نا تو آپ میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ میں صبر آئے گا۔ یہ جو ہم اللہ کے نام پہ اور انبیاء کے نام پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا آپ میں ٹھہراؤ آئے گا۔
یہ مجھے پوری امید ہے غامدی صاحب کو کبھی کبھی سنا کریں. وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں، کوئی ذمہ داری دی. میں نے آپ کو بتایا نا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج پہ گئے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر گئے تھے، یعنی ذمہ داری دے دی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر خلفاء آتے ہیں، خلفاء نے ذمہ داریاں دی. اس وقت گورنر ہوتا تھا آل ان آل، انہوں نے گورنرز بنائے، انہوں نے بیت المال کے منشی بنائے. کسی کو استثناء نہیں دیا، کسی کو استثناء نہیں دیا. ایک گورنر ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ ان کی مدت پوری ہوئی تو وہ واپس آئے مدینہ، اور کافی جو ہے نا خچر بھرے ہوئے مال کے. عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ میں نے وہاں کاروبار کیا ہے. خلیفہ نے کہا کہ تمہیں کاروبار کی فرصت کیسے ملی؟ تمہیں کاروبار کے لیے بھیجا تھا کہ تم نے کاروبار کیا ہے؟ سارا مال ضبط ہو گیا. استثناء صحابی تھے. ایک صحابی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. مال ضبط ہو گیا. جاوید غامدی کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، خلاف اسلام ہے. سورہ اعراف کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 14 گوگل پہ نکال لیں. ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر 1 to 1 مقابلہ ہے تو مجھے استثناء چاہیے. کون سا جی؟ قیامت تک میں بھٹکاؤں گا رحمان کے لوگوں کو. دے دیا گیا، ٹھیک ہے کرو. یہ کس کی سنت ٹھہری؟ ابلیس کی. ابلیس نے استثناء مانگا تھا، اور مانگا تھا قیامت تک، اور دے دیا گیا. کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا کہ بہادر استثناء مانگتا ہے یا بزدل، صاف ستھرا بندہ استثناء مانگتا ہے یا مجرم. کیوں استثناء چاہیے؟ مثلا مجھے نہیں چاہیے، جو میرے محترم ویورز ہیں ان کو نہیں چاہیے، ان کو کسی عدالت میں لے جائیں، مجھے کسی عدالت میں لے جائیں. تو یہ کس کی سنت ٹھہری؟ ابلیس کی سنت. علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے. یہ خلاف اسلام ہے، یہ خلاف سنت ہے. بہرحال آپ نے غامدی صاحب کی یہ والی جو بیٹھک ہے استثناء والی، یہ آپ نے لازمی سننی ہے. آپ بہت لطف اندوز ہوں گے کہ یہ ابلیس کی سنت ہے. جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، ان کے جانے میں 10 دن رہ گئے ہیں. 28 نومبر کو انہوں نے گھر جانا ہے. اب آپ لوگ اعتراض کریں گے کہ ان کو تو آئینی کور مل گیا ہے، یہ تو چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں. بالکل بن گئے ہیں، لیکن میری ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، نیچے بہت زیادہ بے چینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ورسٹ سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ ان کو گھر جانا پڑے، ایک بات. دوسری بات یہ، اگر یہ گھر نہیں جاتے کہ جی آئینی کور، کیونکہ دباؤ بن رہا ہے خاص کر استثناء پہ اور 27ویں ترمیم پہ. آج بھی ہر طرف جو ہے وہ وکلا، تعداد تھوڑی تھی لیکن وکلا نکلے ہوئے تھے. اور لاہور میں بڑے عرصے بعد ایک نعرہ لگا ہے، کالا کوٹ کالی ٹائی، حافظ تیری شامت آئی. یہ نعرہ میں نے سنا تھا افتخار چودھری کے زمانے میں، اور وہ نعرہ تھا کالا کوٹ کالی ٹائی، مشرف تیری شامت آئی. اور پھر مشرف کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. تو بہرحال دباؤ مختلف طرف سے بڑھ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جنرل گھر جا سکتے ہیں، ایک یہ آپشن آپ ذہن میں رکھیں. اور پاکستان کے لیے اور جنرل کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ وہ گھر چلے جائیں، کیونکہ وہ پہلے بھی ریٹائر ہوئے تھے، ان کو ریٹین کیا گیا، وہ لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل بن گئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ 3 سالہ ویژن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. 3 سال کا ویژن یہ ہے، عمران خان کو گرائنڈ کرنا، مجھے DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جیل میں رکھنا، میری جگہ وہ DGI بنے تھے. بشرا بی بی سے ملاقات کی کوشش کی گئی، بشرا بی بی نے ٹائم نہیں دیا،
मुदाखलत नहीं की, सिफारिश नहीं की, बुशरा बीबी जेल में रखना, ये विजन है। इमरान खान बुशरा बीबी को तलाक दे दें क्योंकि तलत हुसैन की कोई पत्नी खाला बैठी है, इसके अलावा जो है ना फवाद हुसैन की कोई फूफी बैठी है, आसम शिराजी की कोई मासी बैठी है, इसी तरह इन लोगों की कोई क्रश बैठे हैं जो इमरान पे मरती हैं, तो उनके साथ कोई निकाह करवाना होगा। बहरहाल ये जो है ना वो विजन हमने देख लिया है, तो आप दो ऑप्शन ज़हन में रखें। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, फील्ड मार्शल थे जनरल अयूब खान, उन्होंने हवाले किया था इक़्तिदार याह्या खान के। आखिरी दिनों में नारे लगे थे अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय। एक दिन अयूब खान घर में आए तो उनके पोते पोतियां कह रहे थे अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय। उन्होंने इक़्तिदार दे दिया याह्या खान को। उनको कहा गया कि न दें इक़्तिदार याह्या को। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा था ये बड़ा उल्लू का पट्टा है, न दो इसको इक़्तिदार। अयूब खान ने कहा था ये किस तरह हमसे इंतकाम लेते हैं कि कौम ने मुझे कुत्ता कहा है, मैं उन पे सूअर छोड़ के जाऊंगा। और वाकई वो सूअर था, उसने हमारे साथ क्या किया। फील्ड मार्शल ने एक आर्मी चीफ या डिप्टी आर्मी चीफ तैनात करना है 4 स्टार 28 नवंबर से पहले, ये आप ज़हन में रखें। और जब आर्मी चीफ आ जाता है ना, चाहे वो डिप्टी आर्मी चीफ हो, उसे चौथा तारा लग गया ना, जिसको भी लग गया, तो फिर आपने हालात देखने हैं। अयूब खान ने जनरल याह्या को इक़्तिदार दिया और यहाँ पे रहने की फरमाइश की कि मैं यहाँ पे रहता रहूँ। उन्होंने कहा जी मसला ही कौन नहीं, हर चीज़ सरकारी है। एक हफ्ता भी नहीं निकालने दिया याह्या ने, और अयूब खान को हरीपुर रवाना कर दिया रेहाना, जहाँ पे वो बड़ी तकलीफ़ में जो है ना वो फौत हुए। 10 दिन है आर्मी चीफ के पास, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो घर चले जाएं, बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ये आपको बता दूं, याद रखना है, उन्होंने चीफ बनाना है, चाहे उसका नाम वाइस चीफ हो, चाहे उनका नाम डिप्टी चीफ हो, चौथा तारा उनको लगेगा। उसके बाद सिनेरियो फिर मैं आपको याद करवाऊंगा। एक ज़बरदस्त इंकशाफ किया है खारजी ने, एक खारजी पकड़ा गया है जिनको ये खारजी कहते हैं जी फितरतुल ख्वारिज, और वो गवाही दे रहा है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है ये मुसलमान है। ये यानी बड़ा इंकशाफ हुआ है। मेरे मुंह में खाक, हमने तो कभी नहीं सुना या हमने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान नहीं है। मैंने तो यकीन करें कभी नहीं कहा, ना मैंने कभी सुना। और पूरी टीवी पे पट्टियां चल रही हैं कि जी वो कहता है, खारजी कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है, वो कहता है कि मैंने इनसे दीन सीखा, वो कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज 5 वक्त की नमाजी है। हमें भी पता है हर सेंटर में बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ पे जमातें होती हैं। मैं कैंट में जो है ना जमात के साथ नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ पे जो है ना वो फ़ौजी ज़बरदस्त किस्म के उलमा होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि जो है ना वो पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है। और एक खारजी के मुँह से इसकी दो थ्योरियां बयान की जा रही हैं। एक थ्योरी ये कि जो रिक्रूटमेंट है, यानी लोगों की भर्ती होने की फ़ौज के ख़िलाफ़, वो बहुत तेज़ हो गई है ड्रोन्स के बाद, कि ड्रोन्स होते हैं तो लोग इनके खिलाफ भर्ती हो रहे हैं दहशतगर्दों में। दूसरी ये कि करारदाद पास हो गई है अक़वाम मुत्तहिदा में, अब हमने जाना है इजराइल की हिफाजत करने के लिए, अब हमने जाना है हमास को डिसआर्म करने के लिए, अब हमने जाना है जो गज़ा में सुरंगें हैं, जो पनाहगाहें हैं मुजाहिदीन की, उनको हमने ख़त्म करना है। करारदाद पास हो गई तो बताया जा रहा है, क्योंकि लोग नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है। मैंने 3 साल का विजन आपको बता दिया कि 3 साल में क्या हुआ। 9 मई हुआ, मुरीद के हुआ, डी चौक हुआ, आज़ाद कश्मीर हुआ, आपके सामने है। कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोग ट्रॉमा में चले गए, कितने लोग अभी जेलों में पड़े हैं, कितनों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी। तो अब एक खारजी की ज़ुबान से बताया जा रहा है और इंकशाफ किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है। चोर की दाढ़ी में तिनका, रात को सोने नहीं देती वो चीखें। मुझे कल की तरह याद है डी चौक के ऊपर गिद्ध फिर रहे थे, गिद्ध, और खुदा ने ये ऐसा जानवर या परिंदा बनाया है जो 10 किलोमीटर से
مردار کی بو سونگتا ہے 10 کلومیٹر سے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ویسے کبھی گدھ دیکھے آپ نے عام روٹین میں؟ اگر آپ کے نزدیک کوئی گدھا مرا پڑا ہے یا کوئی چیز مری پڑی ہے، کوئی دھرنگا پڑا ہے، تو آپ دیکھیں گے 2 دن بعد گدھ آ جائیں گے، کیونکہ 10 کلومیٹر سے یہ سونگ لیتے ہیں کہ یہ گدھ ہے، یہاں پہ مردار پڑا ہے۔ پاکستان ہے جس طرح، کتنے گدھ اکٹھے ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم، چوروں کی بارات، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی اسلام کا نام لینے والا، کوئی جمہوریت بہترین انتقام ہے، کوئی جو ہے نا وہ عمرہ گروپ، سارے اکٹھے ہو گئے، یہ گدھ ہیں۔ تو اب ایک خارجی کی زبان سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ مسلمان فوج ہے، پتہ ہے جی ہمیں، لیکن کوئی بھی عقیدہ ہے نا، کوئی بھی مذہب ہے، میں ابھی آپ کو کہہ دوں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، کہ میں احمد بن حنبل ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کمر ادھڑوانی پڑے گی، اسے ثابت کرنے کے لیے مجھے 3 بادشاہوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس سے ثابت کرنے کے لیے مجھے جیل میں مرنا پڑے گا۔ مذہب عمل سے ثابت ہوتا ہے، باتوں سے نہیں، باتوں سے نہیں۔ اس فوج نے کیا کیا ہے 78 سال میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 78 سال سے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے۔ اور پتہ کیا بات مشہور ہے؟ کیا بات؟ اگر آپ نے کروڑ کمانڈر بننا ہے، کور کمانڈر نہیں، کروڑ کمانڈر، تو بلوچستان اور کراچی، یہاں کا جو کور کمانڈر ہوتا ہے، جتنے پیسے ان کے پاس ہیں، ان کے گھر دیکھیں، اتنے پیسے جائز کمائے جا سکتے ہیں؟ اللہ واسطے نگالے۔ آخری بات سن لیں، عمر بن عبدالعزیز، ان کو زہر دے دیا گیا، انویوں نے دیا، ان کی آخری دن تھے، حالت خراب تھی، ان کا بہنوئی ان کے پاس آیا اور کہا کہ عمر، تمہارے 12 بچے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے 12 بچے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حرام اکٹھا نہیں کیا، حلال میں بچتا کچھ نہیں تھا، کیا کروں؟ ذرا ڈی ایچ اے کا چکر لگائیں، ذرا بیریا ٹاؤن کا چکر لگائیں، ذرا ان کے پلازے دیکھیں، باجوے کے بیٹے کا پلازا دیکھیں، یہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔